सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FM 4 के टीवी के प्रोग्राम असातीर में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि जमादी उस्सानी का आखिरी अशरा जो है वो गुज़र रहा है, और जमादी उस्सानी का आखिरी अशरा हमने एक ऐसी शख्सियत पर गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल करना है कि जिनके मुतल्लिक अगर मैं मुख्तसर आज शायर की ज़ुबान में कहूँ तो वो कहता है कि वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अज़ अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, वो सिद्दीक़ अकबर जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है, बशर की सदाकत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा, चट्टानों से मजबूत उसका कदम था, वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा, खुदा के था एक एक फरमान जैसा, खुदा उस पे राज़ी, वो राज़ी खुदा पर, कहें कुदसी आमीन उसकी दुआ पर, ज़मीं पर वो अर्शे बरी देखता है, वो सबसे निराला, वो सबसे जुदा है, दुआ के लिए वो अगर लब हिला दे, खुदा उस पे अपने ख़जाने लुटा दे, वही सानियस नैन का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मुरातिब, वो सिद्दीक़ अकबर जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है, वो कैसे बड़ा है खुदा जानता है, रिसालत के कदमों में रख दे वो लाकर, चले घर का घर अपने सर पर उठाकर, बजुज़ अंबिया सबसे बेहतर वही है, वो सिर्फ सिद्दीक़ अकबर वही है, कोई उम्मती उससे बेहतर नहीं है, कोई उम्मती उसका हमसर नहीं है, कोई उसको सिद्दीक़ माने ना माने, दिए हैं मगर उसको रुतबे खुदा ने, वो सिद्दीक़ अकबर के जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है, वो जब भी खुदा से दुआ मांगता है, वो अपने लिए मुस्तफ़ा मांगता है, मेरी जान कुर्बान जाने वफ़ा पर, मैं राज़ी हूँ उसकी रज़ा पर, मेरी जान जाने वफ़ा के लिए है, मेरा हर नफ्स मुस्तफ़ा के लिए है, मैं 100 बार लौटूँ, मैं 100 बार आऊँ, मैं कुर्बान जाऊँ, जहाँ भी ज़िक्र रसूल खुदा है, वहीं इसका इसमें गरामी लिखा है, खलीफा है पर जेब खाली है उसकी, मगर सारी उम्मत सवाली है उसकी, वो सिद्दीक़ अकबर जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है, वो पहला मुजाहिद, वो पहला है गाजी, वो पहला खलीफा, वो पहला नमाजी, ज़मीं पर चरागे वफ़ा बन के आया, हबीबे खुदा बन के आया, तेरा सानी पैदा हुआ है ना होगा, कोई मर्द ऐसा हुआ है ना होगा, वो सिद्दीक़ अकबर जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है। ख़वातीन व हज़रात, हमारी खुशकिस्मती ये है कि आज हम सैयदना व मौलाना इमामुल आशिकीन, इमामुस सादिकीन, अल इमाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे गुफ्तगू करेंगे। उनकी ज़िंदगी के रोशन बाब, बेशक उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा ही रोशन है, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात से सीखने की कोशिश करेंगे, और ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम होगा। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात ग्रामी पर कम अज़ कम 2 या 3 प्रोग्राम करें और उनकी बारगाह में अपना नजराना अक़ीदत पेश कर सकें। आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे सबसे पहले मेहमान, जो पहले दिन से हमारे साथ हैं, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब। आप सब अस्सलाम वालेकुम। आप सब क्या हाल है आपका? अल्लाह का बड़ा ही फजल है, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह के अंदर नजराना अक़ीदत अशार की सूरत में पेश करने के लिए आज हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद हारून साहब मौजूद हैं। आप सब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब? आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप सब खुशकिस्मती के आज एक ऐसी शख्सियत, मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने इश्क को चलते फिरते देखना हो तो वो सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी के देखे, जो अगर किसी ने जान सारी को चलते फिरते देखना है तो वो सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी को पढ़ के देखे। कोई शक नहीं। जो दर्द वाला दिल अगर कोई कहता है ना कि कहाँ पाया जाता है, तो वो सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी को पढ़ के देखे कि उनकी ज़िंदगी का हर पहलू ऐसा है कि उसमें उम्मत के लिए रोशन बाब है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश किस कबीले में हुई और कहाँ हुई?
اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص فضل اور عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی، پیارے صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرنے کا موقع دیا، ان کے بارے میں پڑھنے کا، جاننے کا، اور کچھ نہ کچھ آگے دوستوں کو بتانے کا، ہمارے ناظرین کو بتانے کا موقع دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ جی بے شک۔ کوشش کروں گا میں کہ وقت کے اختصار کے پیش نظر میں ان کے ان ضروری پہلوؤں کو ذکر کروں جو ہماری عوام کے اندر عام طور پہ وہ ان سے لا علم ہے۔ صحیح۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو اصل نام ہے وہ عبداللہ بن عثمان ہے۔ ٹھیک۔ یہ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ نام رکھا تھا۔ صحیح۔ قبول اسلام سے پہلے ان کا نام تھا عبد الکعبہ۔ عبد الکعبہ نام کی وجہ بھی کچھ یوں تھی کہ جو ان کے والد ہیں ابو قحافہ عثمان، ان کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا وہ زندہ نہیں بچتا تھا۔ صحیح۔ تو انہوں نے ایک نظر مانی کہ اب اگر جو بھی بیٹا پیدا ہوگا میں اس کا نام عبد الکعبہ رکھوں گا اور اس کو کعبہ بیت اللہ کی خدمت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وقف کر دوں گا۔ ٹھیک۔ تو قربان جائیں پھر ان کے گھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی، اور ان کی جب آمد ہوئی تو انہوں نے ان کا نام اپنی اس نظر کے مطابق عبد الکعبہ رکھا اور پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ تو اس وقت ان کا ایک لقب عتیق بھی تھا۔ صحیح۔ وہ عتیق اس وجہ سے تھا کہ جتنے بھی ان کے جو والد محترم ہیں ان کے گھر جتنے بھی بیٹے پیدا ہوتے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچتا تھا، تو یہ زندہ بچے تو عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد کردہ، تو یہ چونکہ موت سے آزاد ہوئے تو اس وجہ سے ان کا نام، ان کا جو لقب تھا وہ عتیق رکھا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو لقب دیا وہ صدیق تھا، صدیق اکبر تھا۔ وہ اس کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ واقعہ معراج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور واقعہ معراج سے جب واپس لوٹے تو انہوں نے آ کے جو اہل مکہ تھے ان کو اس سارے سفر کے متعلق بتایا، تو کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ یقین نہیں کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لمحے کے اندر آپ گئے اور آپ نے پورا معراج کیا، مسجد اقصیٰ گئے، آپ پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، ساتوں آسمان تک عرش معلیٰ پہ گئے، اللہ سے ملے، واپس آئے، پھر گئے، وہ بڑا ایک طویل واقعہ۔ صحیح۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سارا ایک لمحے کے اندر ایک واقعہ ہوا اور ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے؟ تو جب یہ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو خلیل ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر بھائی، واہ واہ واہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس گواہی دینے پہ ان کو صدیق اکبر کا لقب دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کنیت ان کی ابو بکر ہے، قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے بنو تمیم، صحیح، اس سے ان کا تعلق ہے۔ یہ تقریباً 7ویں پشت پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ ان کے والد کی طرف سے ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ کچھ یوں ہے کہ عثمان بن عمر بن کعب، اور والدہ کی طرف سے جو سلسلہ نسب ہے وہ کچھ جو تاریخ اسلام میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے سلمہ بنت صخر بن عامر بن عمر بن کعب، جبکہ ابن سعد نے یہ نقل کیا ہے کہ ان کی والدہ کا جو نام ہے وہ لیلا ہے، وہ سلمہ نہیں ہے۔ صحیح، یہ دو روایتیں ہیں۔ تو ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، وہ تو السابقون الاولون 39 صحابہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور جو ان کے والد محترم ہیں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ہجرت مدینہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد۔ صحیح، فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا زمانہ بھی دیکھا، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ بھی دیکھا، اور پھر اس کے بھی کافی عرصہ بعد وصال جی ایسے فرمایا تھا۔ تقریباً 93 یا 94 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا تھا۔ صحیح۔ وہ آپ سب جب آپ بتا رہے تھے نا کہ انہوں نے کہا کہ میں اگر یہ میرے نبی نے بات کہی ہے تو میں مانتا ہوں، تو وہ علامہ شہزاد صاحب نے نا ایک شعر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں۔ بے شک، خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں، کلندر غوث کتب ابدال ولی صدیق کہتے ہیں۔ بے شک، قسم کھا کر شہزاد ذات باری کی سرے منبر،
میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تو شان وراء الوراء ہے. تو اچھا آپ سب ایک ان کی زندگی کا جو بہت نمایاں پہلو ہے کہ سیدنا صدیق اکبر قبل اسلام بھی، قبول اسلام سے پہلے بھی ان کی جو عادات و خصائل تھے وہ بڑے یونیک اور پاکیزہ تھے. آپ جو اسلام سے پہلے ان کی زندگی تھی اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں. اسلام سے پہلے بھی یہ اعتدال پسند تھے، پاک باز تھے، کبھی شراب کے پاس نہیں گئے، کبھی زنا کے قریب نہیں گئے. جو اس علاقے کے اندر بری خصلتیں تھی، قمار تھا، جوا تھا، کبھی یہ ان کے قریب نہیں گئے، بری محفل میں نہیں بیٹھے، بلند پایا اخلاق تھے. اچھا اس دور کے اندر نا جو کفر اور شرک تھا نا وہ اپنے عروج پہ تھا. شرک تو اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ جو قریش تھے ان کے اندر بھی شرک داخل ہو چکا تھا. اچھا ان کے 4 سال کی عمر کا ایک واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ 4 سال کی عمر تھی ان کی، تو ان کے جو والد محترم ہیں وہ ان کو لے کے بت خانے کے اندر چلے گئے. صحیح. تو جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ تمہارا عظیم خدا ہے. تو قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ. تو انہوں نے وہاں اس وقت ننھے سے ابو بکر تھے، انہوں نے بت کو مخاطب کیا اور کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو. جب کوئی جواب نہیں آیا پھر دوسری دفعہ مخاطب کر کے کہا کہ میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دو. پھر کوئی جواب نہیں آیا اور پھر تیسری دفعہ مخاطب کر کے کہا کہ میں پتھر اٹھا کے تمہیں ماروں گا، اگر تم خدا ہو تو اپنی حفاظت کرو. اللہ. تو پھر انہوں نے نیچے سے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور زور سے پتھر اس بت کی طرف پھینکا. وہ بت کو جب لگا تو وہ گر گیا. تو ان کے والد نے جب یہ ماجرا دیکھا تو ان کے رخسار مبارک پہ زور سے تھپڑ مارا اور پھر ان کو گھسیٹتے ہوئے گھر لے کے گئے اور ان کی والدہ کو جا کے کہا کہ ان کی کنیت تھی ام الخیر. تو وہ کہنے لگے کہ ام الخیر اپنے بیٹے کی حرکت دیکھو، اس نے یہ کیا. تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. میں نے بچپن کے اندر ان کے بارے میں مجھے بڑی بڑی اچھی بشارتیں ہوئی ہیں، ان کو نہ چھیڑو، یہ بالکل جو قریش ہیں یا تم لوگ ہو یا ہم ہیں، یہ ہم سب سے مختلف ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. تو قربان جائیں اس والدہ پہ بھی کہ جنہوں نے اس وقت ان کی اس کیفیت کو سمجھا. اچھا یہ تو بچپن تھا. پھر جب جوانی انہوں نے جوانی میں قدم رکھا تو اس وقت بھی جو عیاش اور وہاں کے جوان تھے قریش کے یا اہل عرب کے، ان کے ساتھ یہ ان کا میل جول اور اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا. صحیح. یہ ابتدائی دور قریش میں ویسے بھی تجارت عام تھی، تو انہوں نے بالکل جیسے جو ہی جوانی میں قدم رکھا تو انہوں نے بھی تجارت کو اپنا پیشہ بنایا. صحیح. اور بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے تجارت کے اندر بہت زیادہ مقام پایا. اچھا 18 سال کی عمر کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں ملک شام کی طرف گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک میں ان سے 2.5 سال تقریباً بڑے تھے. صحیح. ان کی جو وہ ہوئی ہے ولادت وہ عام الفیل سے تقریباً 2.5 سال قبل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل کو ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دوست بھی تھے، خلیل تھے. نبوت سے پہلے بھی ایک اٹیچمنٹ ہو گئی ہوئی تھی. تو وہ ان کے ساتھ نا دونوں سفر تجارت پہ شام کی طرف گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ایک بیری کا درخت تھا، اس کے نیچے جا کے بیٹھ گئے اور یہ ایک سائڈ پہ چلے گئے. جب یہ ایک سائڈ پہ گئے وہاں پہ ایک یہودی راہب تھا، اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میرا نام یہ ہے. کہا کہاں سے آئے ہو؟ فرمانے لگے کہ ہم مکہ مکرمہ سے آئے ہیں. کس قبیلے سے تعلق ہے؟ قریش سے تعلق ہے. وہ جو بیری کے نیچے بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ میرے دوست ہیں. اللہ اکبر. تو آگے سے اس راہب نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں. اللہ 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 سبحان. کیونکہ میں نے نہیں دیکھا کہ اس بیری کے نیچے آج تک نبی کے علاوہ کوئی بیٹھا ہو. کیا بات. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور پھر وہاں سے واپس آ گئے. اور جب واپس آئے تو پھر ان کے مائنڈ میں وہ بات بیٹھ چکی تھی. اور پھر مزے کی بات انہوں نے ایک خواب بھی دیکھا. خواب دیکھا کہ ایک چاند ہے مکہ مکرمہ کے اندر، وہ چاند ایک اترا ہے اور اس چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. صحیح. وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پورے عرب کے جتنے بھی یعنی وہ مکہ مکرمہ کے جتنے بھی گھر تھے وہ سارے گھروں میں ایک ایک ٹکڑا چلا گیا. صحیح. پھر سارے گھروں سے وہ سارے ٹکڑے نکلے ہیں اور اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ اکٹھے ہو کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں آ گئے. صحیح. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھے تو انہوں نے اب کسی ایسے بندے کو تلاش کیا کہ جس کو وہ اپنا خواب بیان کریں.
دو روایتیں آتی ہیں. ایک روایت تو آتی ہے کہ انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دی, اور ایک روایت آتی ہے کہ نہیں, انہوں نے خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ بس ایسے ہی ہے, تمہارا وہم ہے. تو جب یہ دوبارہ ملک شام سفر پہ گئے تو وہاں پہ ان کی ملاقات جو راہب تھا بحیرہ ان سے ہوئی. اچھا, ان سے ہوئی تو انہوں نے یہ سارا خواب اس کے سامنے بیان کیا. تو پہلے تو اس نے پوچھا کہ کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے, انہوں نے بتایا قریش سے میرا تعلق ہے. اور پھر انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, انہوں نے نام بتایا. پھر انہوں نے کوئی 2-3 سوال کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے اندر ایک نبی آنے والا ہے, تم اس نبی کے ساتھی بنو گے, ان کی زندگی میں ان کے وزیر بنو گے, اور ان کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے, اور ان کے جتنے بھی صحابی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ افضل مقام پاؤ گے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان. تو یہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لی اور اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت اعلان نبوت کریں اور مجھے وہ اعلان نبوت کا پتہ چلے اور میں اس اسلام قبول کروں. کیا بات. اچھا, آپ سب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے ہم آپ سے سنیں گے. اس سے پہلے میں حافظ محمد ہارون صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اشعار کی صورت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جی حافظ صاحب. سرور کونین کا فرمان ہے, سرور کونین کا فرمان ہے, سرور کونین کا فرمان ہے کہ مجھ پہ یار غار کا احسان ہے, مجھ پہ یار غار کا احسان ہے, سرور کونین کا فرمان ہے. عرض کی صدیق نے پیش رسول, عرض کی صدیق نے پیش رسول کہ مال و زر کیا جان بھی قربان ہے, مال و زر کیا جان بھی قربان ہے, مجھ پہ یار غار کا احسان ہے, اور مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا, مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا, کس قدر بوبکر تیری شان ہے, کس قدر بوبکر تیری شان ہے, مجھ پہ یار غار کا احسان ہے, جانشین مصطفیٰ صدیق ہیں, جانشین مصطفیٰ صدیق ہیں, کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے, کس قدر عظمت کی یہ برہان
مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حافظ صاحب جزاک اللہ۔ اچھا حافظ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قبول اسلام کیا اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں۔ ان کے قبول اسلام کے متعلق بہت سے واقعات ہیں۔ اچھا، ایک چیز تو بالاجماع اور بالاتفاق یہ ثابت ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یہ ہیں، صحیح، اور امت میں یہ دوسرے نمبر پہ اسلام قبول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پہلے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور دوسرے نمبر پہ پوری امت میں سے اسلام قبول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ بہت سے واقعات ہیں، بس ایک دو جو مستند واقعات ہیں وہ ذکر کرتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جب ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے تو میں جلدی سے بھاگا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو میں نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر جب اسلام پیش کیا تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کی کوئی برہان ہوتی ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے، آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری برہان وہ تمہارا خواب ہے جو تم نے بحیرہ راہب کے سامنے ذکر کیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ کس نے بتایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، مجھے انہوں نے بتایا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے جلدی سے کلمہ پڑھا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک واقعہ یہ ہے اور ایک واقعہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا تو درخت کی جو ٹہنی تھی وہ میرے اوپر جھکی جا رہی تھی اور وہ میرے کان کے اندر سرگوشی کر رہی تھی، کچھ کہہ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب توجہ سے سنا تو وہ درخت بول کے مجھے کہہ رہا تھا کہ اے صدیق، آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے اور تم لیٹ نہ ہو جاؤ، جلدی سے جاؤ۔ یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، جلدی سے جاؤ اور اسلام قبول کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن جاؤ۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ آگے وہی واقعہ، کہتے ہیں میں بھاگا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے اس طرح سنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں صدیق، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی نبوت کا اعلان کروں اور میں سب سے پہلے تم پر اسلام پیش کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ان کی کوشش سے بھی آگے پھر بہت بے شمار صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، بے شمار صحابہ کرام ہیں۔ چند ایک ایسے صحابہ کرام جو یہاں پہ میرا خیال ہے کہ قابل ذکر ہیں۔ ایک تو عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابی ایسے ہیں کہ جو ان کی برکت سے اور ان کی محنت سے جو اسلام قبول کیا تھا، جنہوں نے سب سے پہلے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثالث بھی ہیں، انہوں نے بھی اسلام انہی کی کوشش اور انہی کی برکت سے قبول کیا۔ پھر زبیر بن عوام، پھر طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، یعنی عشرہ مبشرہ میں سے جو 10 صحابی، ان میں سے 5 صحابی ان کی برکت سے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے علاوہ بہت سے جلیل القدر صحابہ ہیں، ابو عبیدہ جراح ہیں، عثمان بن مظعون ہیں، ارقم بن، بے شمار ایک وہ فہرست ہے اگر اس میں جائیں گے تو۔ پھر اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کے اندر جو ایک چیز تھی وہ یہ تھی کہ بہت زیادہ خدا ترس تھے۔ یہ غربا اور مساکین کی بہت زیادہ دادرسی کیا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی بڑے خدا ترس تھے اور اسلام کے بعد تو پھر جو 40 صحابہ تقریباً انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان پہ جب اہل مکہ نے اور مشرکین مکہ نے، کفار نے جب ان پہ گھیرا تنگ کیا تو ان پہ جو سب سے پہلے جو ظلم ڈھایا گیا وہ تھا مالی تنگی، اور ان کی سب سے جو زیادہ مدد کی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ انہوں نے بے دریغ اپنا مال لٹایا، مالدار تھے، تو
تو بے دریغ انہوں نے اپنا مال لٹایا. پھر ان کا ظلم و ستم جو تھا وہ مزید بڑھا, اس حد تک بڑھا کہ جب سب سے پہلے تو اعلان تھا جو نبوت کا, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا وہ تو فردن کیا تھا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضد تھی, یہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصرار کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم اس کا کھل کے اعلان کیوں نہیں کرتے. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی, تو پھر یہ حرم کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے پہلے خطبہ دیا, اور اسلام کی تاریخ کا وہ پہلا خطبہ تھا جو انہوں نے دیا تھا. انہوں نے خطبہ دیا اور خطبہ دے کے پھر انہوں نے اسلام کی دعوت دی. تو اس وقت جو وہاں پہ مشرکین تھے انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بے حد ظلم کیا, اتنا ظلم کیا, اس قدر ان پہ تشدد کیا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ گمان ہونے لگا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ نہیں پائیں گے. بنو تمیم کے لوگ آئے, انہوں نے پھر ان کو بچایا اور پھر وہ ان کو لے کے گئے. صحیح. تو جب وہ ان کو لے کے گئے, ان کو کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ مجھے یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا ہے, وہ کہاں پہ ہیں. تو انہوں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا بار بار کہنے لگے, کہتے نہیں جب تک, پھر انہوں نے قسم اٹھا لی, کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تب تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ جان لوں. صحیح. تو پھر وہ ام جمیل کے پاس گئیں, وہ ان کو لے کے آئیں, وہ ایک طویل واقعہ ہے. اچھا, جب کفار کا ظلم حد پہ پہنچا نا, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے کہنے پہ, جن کی خواہش پہ اور جن کے اصرار پہ پہلی ہجرت کا حکم ہوا. اس سے پہلے صحابہ فردن آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور خاموش ہو جاتے. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ ہجرت کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہجرت کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کا انتخاب اس وجہ سے کیا کہ وہ ذرا قریب تھا آب و ہوا کے لحاظ سے, اور پھر وہاں پہ جو شاہ حبشہ تھا وہ ایک امن پسند آدمی تھا, وہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ کے وقت کی اختصار کی نظر بس ایک چھوٹی سی بات ذکر کر کے باقی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے, تو ایک دن نا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جو خویلد بنت حکیم ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئی اور فرمانے لگی, کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اکیلے ہو گئے ہیں اور پریشان بھی رہتے ہیں, آپ کو نکاح کر لینا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس سے نکاح کروں, انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ کنواری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہے, اور اگر آپ کسی بیوہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے, تو انہوں نے فرمایا کنواری عائشہ بنت ابو بکر ہیں, اور جو بیوہ ہیں وہ سودا بنت زما ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں سے بات کریں. تو خویلد بنت حکیم وہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں. جب ان کے پاس آ کے ذکر کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے, لیکن تجسس میں پڑ گئے, کہنے لگے کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی مانتا ہوں, سمجھتا ہوں, وہ مجھے اپنا بھائی مانتے ہیں, تو بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں ہے. تو یہ خویلد جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئیں اور ان سے پوچھا کہ سیدنا صدیق اکبر یوں کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ وہ میرا اسلامی بھائی ہے, مذہبی بھائی ہے, وہ نہ تو میرا حقیقی بھائی ہے اور نہ ہی نسبی بھائی ہے, تو اس وجہ سے نکاح جائز ہے. وہ آئے پھر آ کے ذکر کیا. اصل میں تو امت کو مسئلہ سمجھانا تھا, ہمارے لیے روشن امت کو مسئلہ سمجھانا تھا. جی. تو جب وہ دوبارہ آئے اور آ کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نکاح ہو سکتا ہے, تو پھر وہ پریشان ہوئے. اس وجہ سے پریشان ہوئے کہ وہ مطعم بن عدی کو وعدہ کر چکے تھے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے بیٹے کے ساتھ کرنے کا. تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہیں پہ رکے, میں آتا ہوں. جلدی سے بھاگے, مطعم بن عدی کے گھر گئے. تو مطعم بن عدی کی جو بیوی تھی وہ دیکھتے ہی پہلے کہنے لگی کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر کے اس کو اس کے آباء و اجداد کے دین سے ورغلا دو گے, تو میں یہ نہیں ہونے دوں گی, میں اس شادی سے انکار کرتی ہوں. تو انہوں نے شکر ادا کیا. کہتے ہیں کہ مطعم سے بھی پوچھ لو. مطعم نے کہا کہ ہاں ہم نکاح نہیں کریں گے. تو یہ جلدی سے واپس بھاگے آئے اور کہا کہ ٹھیک ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ان سے نکاح فرمایا, اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے ان کے گھر آئے سیدنا صدیق اکبر کے.
کائنات کا دولہا جب دولہا بن کے ابو بکر کے گھر آئے، ابو بکر، اس کی کیا شانیں ہیں اس گھر کی. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس دن صبح اور شام 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے تھے سیدنا صدیق اکبر سے ملنے کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. خواتین و حضرات، وہ شاعر کہتا ہے جیسے آپ سب کہہ رہے تھے، صداقت کا پیکٹ سمندر وفا کا، وہ غم خار پہلا رسول خدا کا، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے، بے شک خدا کی طرف سے پیام اس کو آئے، محبت برے ہی سلام اس کو آئے، بے شک وہ ایمان لانے بچانے میں پہلا، وہ بار خلافت اٹھانے میں پہلا، بے شک صداقت شجاعت میں وہ سب سے آگے، نبی کی اطاعت میں وہ سب سے آگے، سبحان رسول خدا پر فدا ہونے والا، وہ جان حیا پر فدا ہونے والا، وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے. بے شک. خواتین و حضرات، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور اپنے دلوں کو اور اپنی روحوں کو منور کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو دوسرے مختلف پہلو ہیں ان کے بارے میں بھی اپنے مہمانان گرامی سے سیکھیں گے اور منقبت صدیق اکبر سننے کی بھی سعادت حاصل کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.